बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अफ़गानिस्तान इंतहाई अहमियत हासिल करता जा रहा है पड़ोसी ममालिक के लिए भी और अमेरिका के लिए भी। अमेरिका के लिए क्यों अफ़गानिस्तान की अहमियत है, अफ़गानिस्तान अमेरिका के लिए क्यों मसला है, प्रॉब्लम क्या है और जो पड़ोसी ममालिक हैं या जो खित्ते के ममालिक हैं, उनके अफ़गानिस्तान के अंदर क्या मफ़ादात हैं। एक तो मैं आपको ये बताऊं कि जो अफ़गानिस्तान में इलाकाई राब्ता ग्रुप का इजलास मुनक्किद हो रहा है पीर को 29 जनवरी को, उसमें पाकिस्तान के जो खसूसी नुमाइंदे हैं बराए अफ़गानिस्तान आसिफ खान दुरानी, इतलात ये हैं कि वो शिरकत नहीं कर रहे हैं। अब ये बहुत बड़ी खबर है इस हवाले से कि अगर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बहुत से मामलात तनाज़े का शिकार हैं, तो उसमें अगर इलाकाई राब्ता ग्रुप का इजलास अफ़गानिस्तान के अंदर हो रहा है, काबुल के अंदर होने जा रहा है, उसमें पाकिस्तान के खसूसी जो नुमाइंदे हैं, वो शिरकत क्यों नहीं नहीं कर रहे हैं? क्या वो वाक़ई बीमार हैं? क्या उनकी सेहत ठीक नहीं है? क्या पाकिस्तान अफ़गान हुकूमत से, अफ़गान तालिबान से इंतहाई हद तक नाराज़ हो गया है? क्या मामला इस हद तक बिगड़ गया है कि अब पाकिस्तान अपना खसूसी नुमाइंदा जो है इस अहम इजलास में नहीं भेज रहा? इसकी वजूहात क्या हैं? आज की वीडियो में इस मामले के ऊपर हम बात करेंगे। अब अगर आसिफ खान दुरानी शिरकत नहीं करेंगे, तो ये कहा जा रहा है कि जो अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान के नाज़िमुल अमूर हैं अबैदुर्रहमान निज़ामानी, ये आसिफ खान दुरानी की जगह इस इजलास में शरीक होंगे। इस्लामाबाद और काबुल के ताल्लुकात की नोयत आप अच्छी तरह जानते हैं और पिछले दिनों जो अफ़गान वज़ीर ने बयान दिया, जो उनके सरहदों के वज़ीर हैं, कि जी हमारी पाकिस्तान के साथ कोई इंटरनेशनल सरहद नहीं है। ये जो ड्यूरन लाइन है, ये जो पाक अफ़गान जिसको हम पाक अफ़गान सरहद कहते हैं, ये कोई आलमी सरहद नहीं है, ये एक फ़र्ज़ी लकीर है। ये मौक़िफ़ जो है, ये शुरू दिन से अफ़गानिस्तान की हर हुकूमत का रहा है। जब भी आप अफ़गानिस्तान में बात करते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी के प्रोफ़ेसर से, किसी भी सहाफ़ी से, किसी भी हुकूमती ओहदेदार से, तो उन सब का तकरीबन एक ही मौक़िफ़ होता है कि जी 1893 के अंदर जो एक मुआहिदा हुआ था अफ़गानिस्तान के अमीर अब्दुर्रहमान और अंग्रेज़ सरकार के बीच में, तो उसके वो 100 साला मुआहिदा था और वो 1993 में वो 100 साल पूरे हो चुके हैं। अब अटक तक जो इलाका है, यानी खैबर पख्तूनख्वा, ये अफ़गानिस्तान का हिस्सा है। ये वो मौक़िफ़ है कि जिसके हवाले से पाकिस्तान की बहुत उम्मीद थी कि जब अफ़गान तालिबान दोबारा बरसर-ए-इक़्तिदार आएँगे, तो वो इनसे, यानी अफ़गान तालिबान से ये बात भी मनवा लेंगे कि वो इस ड्यूरन लाइन को इंटरनेशनल सरहद तस्लीम करें। अब कुछ लोग कहते हैं कि अगर अफ़गानिस्तान की हुकूमत इस ड्यूरल लाइन को फ़र्ज़ी लकीर कहती है, तो इससे पाकिस्तान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि आलमी बरादरी जो है, वो इस सरहद को इंटरनेशनल सरहद मानती है। पाकिस्तान का अपना एक निज़ाम ममलकत है और पाकिस्तान के जो इस खित्ते के माहिरीन हैं, इस खित्ते पर जो नज़र रखने वाले लोग हैं, वो भी जब पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में कोई भी बातचीत होती है, तो ज़ाहिर है कि एक मुल्क दूसरे मुल्क के साथ बातचीत कर रहा होता है। इसमें अगर आप खैबर पख्तूनख्वा का इलाका देखें, तो यहाँ पर अपनी एक हुकूमत कायम है, यहाँ पर अपना एक निज़ाम है। इस सरहद के ऊपर बाकायदा बाड़ लगाई गई है। वो एक अलग मामला है कि इस बाड़ को जगह-जगह तोड़ा गया है। इसी बाड़ के आर-पार लोग आते-जाते रहे हैं और सरहदी मकामात बहुत सारे ऐसे भी हैं कि जहाँ आमद-ओ-रफ़्त खुफ़िया तरीके से भी होती रही है। लेकिन अफ़गानिस्तान की हदूद जहाँ से शुरू होती हैं, वो पूरी दुनिया को मालूम है। जहाँ से पाकिस्तान की हदूद ख़त्म होती हैं अफ़गानिस्तान की तरफ, तो वो भी पूरी दुनिया अच्छी तरह जानती है। लेकिन ये अफ़गान वज़ीर का जो बयान है, इससे ये साबित होता है कि जिस तरीके से पाकिस्तान दबाव डालने की कोशिश करता है अफ़गान तालिबान के ऊपर, ख़ुसूसन टीटीपी के मामले को लेकर, तो इसी तरह अफ़गान तालिबान के पास भी कुछ कार्ड्स ऐसे हैं कि जिनके ज़रिए वो पाकिस्तान पर दबाव डालने की कोशिश करते हैं। और उन्हीं में से एक कार्ड जो है वो ड्यूरन लाइन का भी है। ड्यूरन लाइन जो है ये एक ऐसा मसला है कि जब भी इस मामले के हवाले से बात होती है अफ़गान ओहदेदारों के साथ या प्रेस कॉन्फ्रेंस में या किसी इंटरव्यू में अफ़गान वज़ीरों के साथ जब बात होती है मौजूदा अफ़गान तालिबान के वज़ीरों से, तो वो कहते हैं कि जी ये 2 अक़वाम का 2 मिल्लतों का मामला है, यानी ये पाकिस्तान की मिल्लत का, अफ़गान मिल्लत का मामला है, ये कबाइल का आपस का मामला है, ये हुकूमतों का मामला नहीं है। यानी ये मामला इस्लामाबाद और काबुल
کے بیچ میں حل ہونے والا نہیں ہے، یہ حکومتوں کا معاملہ نہیں ہے، یہ دو اقوام، دو قبیلے، دو قبائل جو ہیں دونوں ملکوں کے، وہ مل بیٹھ کر اس کا پھر فیصلہ کریں گے۔ یہ ان کا پھر جواب ہوتا ہے، اور یہ جواب ایسا جواب ہے کہ ایک قسم کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ گل و خلاصی جس کو کہتے ہیں کہ جی پاس کر لیں، بس کوئی دوسرا سوال کر لیں۔ اب افغان جو سرحدی وزیر ہیں ان کا یہ کہنا، اب ظاہر ہے کہ کوئی وزیر جب بات کرتا ہے، کوئی منسٹر جب بات کرتا ہے تو وہ بات سمجھی جاتی ہے پوری حکومت کی پالیسی۔ اب افغان حکومت کی اگر یہ پالیسی ہے تو پھر یہ پاکستان کے لیے بھی بہت تشویش کی بات ہے۔ اور بیچ میں جو سلسلہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں تعلقات میں بہت زیادہ بگاڑا ہے۔ آرمی چیف نے جو بیان دیا افغانستان کے حوالے سے کہ اگر ہمارا ایک بھی شہری جان سے جاتا ہے تو وہ ہم جو ہے اس کی قیمت جو ہے وہ پورا افغانستان ہو سکتا ہے ہماری نظر میں۔ یہ ایک بیان دیا تھا جس پہ بڑا شدید رد عمل بھی افغانستان کی طرف سے جو ہے وہ ظاہر کیا گیا۔ اب کیا پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں معاملات اس قدر خراب ہو گئے ہیں کہ پاکستان کے جو خصوصی نمائندے ہیں وہ کابل نہیں جا رہے، اور وہاں پہ جو ناظم الامور ہیں وہ اس اہم اجلاس میں شرکت کریں گے؟ چین میں جو سفیر ہیں افغان حکومت کے بلال کریمی، انہوں نے اسی ملاقات کے حوالے سے بات چیت کی ہے وہاں پر، اور چینی حکام کو بھی بتایا ہے۔ اس اجلاس میں کہا گیا ہے کہ جی افغانستان کے لیے جو خصوصی نمائندے ہیں روس، چین، ایران اور پاکستان یہ شرکت کریں گے۔ اب اگر روس، چین اور ایران کے نمائندے شریک ہوں گے کابل میں، یہ اکٹھے ہوں گے، اور پاکستان کے خصوصی نمائندے جو بہت سارے معاملات سے واقفیت رکھتے ہیں، بہت سارے معاملات میں وہ پاکستان کا موقف بیان کرتے رہے ہیں، وہ اگر اس اجلاس میں شریک نہیں ہوں گے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس اجلاس میں پھر کس نوعیت کے فیصلے ہوں گے، کس نوعیت کی بات چیت ہوگی، کیونکہ بہت سارے معاملات اگر خراب ہیں تو وہ افغانستان اور پاکستان کے بیچ میں خراب ہیں۔ جو وہاں پہ ناظم الامور ہیں پاکستانی، عبید الرحمان نظامانی، کیا وہ پاکستان کی ٹھیک طریقے سے نمائندگی کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے، یہ ایک الگ چیز ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اچانک وہاں پہ ہمیں نظر آئیں آصف خان درانی صاحب جو ہیں وہ وہاں پہ موجود ہوں، لیکن اس وقت تک جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کروا رہا ہوں خبر یہ ہے کہ پاکستان کے خصوصی نمائندے آصف درانی صاحب جو ہیں وہ کابل نہیں جا رہے۔ یہ ممالک جو ہیں یعنی روس، چین، ایران اور پاکستان، ان کے مفادات ہیں افغانستان میں۔ یہ ممالک چاہتے ہیں کہ افغانستان میں استحکام آئے، یہ ممالک چاہتے ہیں کہ ان کے قریبی روابط ہوں افغان حکومت کے ساتھ بھی، افغانستان کے ساتھ جو تجارتی روابط ہیں ان ممالک کے جو اپنے کاروباری مفادات ہیں۔ تو یہ بہت ایک اہمیت کی حامل ایک میٹنگ ہے جو اسلام آباد میں 29 جنوری کو ہونی ہے، اور اس میں بہت سارے معاملات ڈسکس ہوں گے، اور ظاہر ہے کہ ایک بڑا جو اہم ایشو ہے وہ دہشت گردی کا ہے۔ روس کو تحفظات ہیں افغان سرزمین کے حوالے سے، ایران کو تحفظات ہیں، چین کو بھی تحفظات ہیں، اور پاکستان کے تو بہت زیادہ تحفظات ہیں۔ اب چین کے لیے بھی ایک تنظیم جو ہے وہ درد سر بنی ہوئی ہے، اسی طرح داعش خود افغان حکومت کے لیے درد سر ہے، خود کچھ تنظیمیں جو ہیں، کچھ عناصر جو ہیں وہ افغان حکومت کے لیے درد سر ہیں۔ اب ان سارے ممالک کے حوالے سے افغان حکومت چین کو چھوڑ کر کہ ایران کے حوالے سے، روس کے حوالے سے اور پاکستان کے حوالے سے افغان حکومت کے تحفظات ہیں کہ یہاں پر افغانستان کے اندر ان ممالک کی پراکسیز موجود ہیں۔ اب پاکستان کو ایک شکایت تو خود افغان حکومت سے ہے ٹی ٹی پی کے معاملے کے اوپر، اسی طرح پاکستان کو یہ شکایت بھی ہے کہ وہاں پہ انڈین پراکسیز ہیں افغان سرزمین کے اوپر، ایسی تنظیمیں ہیں، ایسے لوگ ہیں کہ جن کو انڈیا سپورٹ کرتا ہے۔ چونکہ یہ اجلاس صرف ایک نقطے کے اوپر نہیں ہو رہا، اس میں بہت سارے نکات جو ہیں وہ اس میں ڈسکس کیے جائیں گے، اور دیکھا یہ جائے گا کہ کون سے وہ معاملات ہیں کہ جن کی وجہ سے افغان حکومت کو سمجھایا جا سکتا ہے۔ افغان حکومت جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ایک معاہدے کے نتیجے میں برسر اقتدار آئے ہیں۔ جب یہاں پر افغانستان میں امریکہ بذات خود موجود تھا، اس کی نیٹو کی جو اتحادی افواج ہیں یہ افواج موجود تھیں، تو سلسلہ جو تھا وہ ایک دوسرا تھا، لیکن جب معاہدہ ہوا دوحہ قطر کا تو اس کے بعد کچھ یقین دہانیاں بھی کرائی تھیں افغان حکومت نے، اور ان میں خواتین کے حقوق کے حوالے سے بات تھی، ایک وسیع البنیاد حکومت کا قیام تھا، لڑکیوں کے تعلیم کے معاملات تھے،
اور پھر دہشت گردی کے لیے افغان سرزمین کے استعمال کے حوالے سے بات تھی۔ اب ہم نے دیکھا کہ افغان مہاجرین کی بڑی تعداد کو ڈپورٹ کیا گیا، ایران نے بھی ڈپورٹ کیا اور پاکستان نے بھی ڈپورٹ کیا، اور یہ سلسلہ جاری ہے۔ رضاکارانہ طور پر جو افغان مہاجرین کی واپسی کا سلسلہ ہے وہ تھوڑا سا سلو ہو گیا ہے، لیکن وہ سلسلہ ابھی جاری ہے۔ اب یہ سلو مزید بھی ہونے کا امکان ہے، کیونکہ افغانستان کے کئی علاقوں میں طویل انتظار کے بعد یا تاخیر کے بعد بارشیں ہوئی ہیں، اور وہاں پر سیلاب کی وارننگ جاری کی گئی ہے۔ یہاں سے جو جانے والے مختلف صوبوں میں پہنچنے والے جو افغان مہاجرین ہیں وہ بھی شدید مشکل صورتحال سے دوچار ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ مزید بارشیں ہوں گی، مزید برف باری ہوگی۔ کچھ علاقوں میں جو ہے برف باری کی پیشگوئی کی گئی تھی، وہاں پر برف باری ہوئی ہے اور مزید بارش کا بھی امکان ہے۔ ایک تو جو میں نے آپ کو بتایا کہ کابل میں علاقائی رابطہ گروپ کا اجلاس 29 جنوری کو ہو رہا ہے، ایک اہم اجلاس دوحہ میں بھی ہونے جا رہا ہے، اور وہ اجلاس ہوگا 18 اور 19 فروری کو۔ یہ 2 روزہ اجلاس ہوگا، اور یہ بھی انتہائی اہم اجلاس ہوگا۔ یہ افغانستان کے لیے انتہائی اہم اجلاس اس لیے ہے کہ اس کا موضوع ہی افغانستان ہے، اور یہ اقوام متحدہ کے بینر تلے یہ اجلاس ہوگا، اور اس اجلاس میں افغان خواتین کو بھی شرکت کی دعوت دی گئی ہے، اور اس میں افغانستان کی سول سوسائٹی کے نمائندے بھی شریک ہوں گے۔ کہا ہے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے ترجمان نے کہ یہ افغانستان کے لیے رکن ممالک اور علاقائی تنظیموں کے نمائندوں کی فالو اپ میٹنگ ہے۔ یہ سب لوگ وہاں پہ جمع ہوں گے۔ یہ واضح ہے کہ اس میٹنگ میں ہمارا کردار اہم ہے۔ اس میٹنگ کے ایک حصے کے طور پر ایک مشترکہ میٹنگ ہوگی۔ خصوصی نمائندے اس گروپ میں افغان خواتین اور سول سوسائٹی کے نمائندے ہوں گے، اور اس بارے میں مزید بھی جو تفصیلات ہیں وہ میڈیا کے ساتھ شیئر کی جائیں گی جیسے جیسے یہ میٹنگ قریب آئے گی۔ اب دیکھیں کہ ایک تو خطے کے ممالک ہیں اور ایک اقوام متحدہ کے بینر تلے ایک اجلاس دوحہ میں ہونے جا رہا ہے۔ تو اگر وہ اجلاس جس میں افغان خواتین کو بھی شرکت کی دعوت دی گئی ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ وہ سول سوسائٹی کے نمائندے ہیں یا وہ افغان خواتین ہیں کہ جن کے حوالے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ افغان طالبان کی پالیسیز کے خلاف ہیں۔ یہاں پر ظاہر ہے کہ بنیادی انسانی حقوق کے معاملات ڈسکس کیے جائیں گے، یہاں پر لڑکیوں کی تعلیم کے معاملات کو ڈسکس کیا جائے گا، خواتین کی ملازمتوں کے سلسلے میں بات چیت ہوگی۔ اب اس میں دیکھنا اب یہ ہے کہ افغانستان کا جو اس کے حکومت کا جو رد عمل ہے وہ اس حوالے سے کیا ہوتا ہے، کیونکہ اگر یہ باتیں ہوں گی اور یہ ملاقاتیں ہوں گی اور یہ میٹنگز ہوں گی تو اس میں ظاہر ہے کہ اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ افغان حکومت کو زیر دباؤ لایا جائے، کیونکہ جو سلسلہ میں نے جس طرح پہلے ذکر کیا کہ پاکستان، ایران اور چین اور روس یہ اگر اجلاس کریں گے تو یہ خطے کے یہ ممالک چاہتے ہیں کہ افغانستان پر پابندیاں نہ ہوں، افغانستان کی حکومت کو دنیا تسلیم کرے، اور پاکستان تو باقاعدہ اس کی وکالت کرتا رہا ہے کہ افغانستان کو یا افغان سرزمین کو اسی طرح آئسولیٹ نہیں چھوڑا جا سکتا، افغان حکومت کو یا افغان عوام کو عالمی گاؤں کے اندر تنہا اکیلے نہیں چھوڑا جا سکتا۔ اس میں ظاہر ہے کہ ان تمام ممالک کے اپنے مفادات ہیں۔ جب افغانستان کو دنیا تسلیم کرے گی افغان حکومت کو، اور افغانستان کے اوپر اس طریقے کی پابندیاں نہیں ہوں گی جس طریقے کی پابندیاں ایران کے اوپر ہیں، تو ظاہر ہے دو طرفہ تجارت میں بھی بہت ساری آسانیاں ہوتی ہیں، اور مختلف شعبے ایسے ہیں کہ جن کے ساتھ پھر جڑ جاتے ہیں بہت سارے معاملات، اور پھر جب آپ روس جیسے ملک کے حوالے سے بات کرتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ روس کے اپنے مفادات اور ایران کے اپنے مفادات، اور جس طریقے سے میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ اگر اس خطے کے دو ممالک آپس میں ٹکرائیں گے تو اس سے بھی افغانستان کو پریشان ہونا چاہیے۔ جیسے 9 شہریوں کا قتل ہوا ایران میں، اور اس کی تفصیل بھی میں آپ کو بتانا چاہتا تھا اس ویڈیو میں کہ وہ جو ایک تفصیل سامنے آئی ہے کہ ان 9 شہریوں کے ساتھ ہوا کیا، کیسے ہوا، کس طریقے سے ان کا قتل کیا گیا، اور اس کی تفصیل بھی آئی ہے۔ تھوڑا اگر آپ مجھے وقت دیں تو میں وہ تفصیل بھی آپ کے سامنے رکھ دوں۔ یہ BBC کی رپورٹ ہے، میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ سستان بلوچستان میں جو حملہ ہوا جس میں 9 مزدوروں کو قتل کیا گیا، اس وقت کہتے ہیں کہ نامعلوم مسلح افراد اس کمرے میں داخل ہوئے جہاں پاکستانی اضلاع لودھرا اور مظفر گڑھ سے تعلق رکھنے والے 13 مزدور رہائش پذیر تھے۔ حملہ آوروں کی فائرنگ سے 9 افراد جاں بحق ہوئے، اور اس کے بعد پھر تحقیقات کا آغاز باقاعدہ طور پر کر دیا گیا ہے، اور پاکستانی حکام نے اس حملے کی مذمت بھی کی، اور انہوں نے کہا کہ ہم ایرانی حکام کے ساتھ قریبی رابطے میں ہیں۔ اچھا، اس میں ایک
ایک مزدور کی کہانی اس رپورٹ میں شائع ہوئی ہے، اور یہ مزدور کہہ رہا ہے کہ میں لاشوں کے نیچے دب چکا تھا۔ ایران میں اس حملے میں زخمی ہونے والے ایک مزدور نے بتایا کہ پنجاب سے تعلق رکھنے والے 13 افراد ایک ہی کمرے میں رہائش پذیر تھے، اور ان میں سے اکثریت گاڑیوں کی مرمت کا کام کرتی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ مسلح افراد آدھی رات کو کمرے میں داخل ہوئے جب سب سو رہے تھے۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی حملہ آوروں نے کہا کہ جو پاکستانی ہیں اٹھ کر کھڑے ہو جائیں، یعنی اس کمرے میں جتنے بھی لوگ ہیں ان میں اگر جو پاکستانی ہیں وہ اٹھ کر کھڑے ہو جائیں۔ انہوں نے سب سے پوچھنا شروع کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ایک دو لوگوں نے کمرے سے بھاگنے کی کوشش کی، مگر قابو پا کر ان پر تشدد کیا گیا۔ انہوں نے سب کو انہی کے آزار بند سے باندھ لیا اور الٹا لٹا دیا۔ عینی شاہد نے مزید بتایا کہ اس کے بعد حملہ آوروں کی جانب سے کمرے میں اندھا دھند فائرنگ کی گئی۔ میں لوگوں کے درمیان موجود تھا، مجھے خوش قسمتی سے گولیاں ٹانگ اور بازو پر لگیں۔ فائرنگ کرنے کے بعد وہ لوگ ایک ایک کو دیکھ رہے تھے کہ کوئی زندہ تو نہیں بچا۔ میرے ہر طرف خون تھا، میں لاشوں کے نیچے دب چکا تھا۔ یہ عینی شاہد کہتا ہے کہ انہیں خیال آیا کہ اگر میں مردہ بن جاؤں تو شاید میری جان بچ جائے۔ میں نے پوری قوت سے اپنی سانس روک لی۔ وہ مجھے بھی مردہ سمجھ کر کمرے سے نکل گئے، چلے گئے۔ اس حملے میں بچنے والے ایک دوسرے پاکستانی مزدور نے بتایا اس رپورٹ کے مطابق کہ وہ خوش قسمتی سے حملہ آوروں کی آمد سے قبل رفع حاجت کے لیے بیت الخلاء گیا تھا۔ انہوں نے باہر سے پہلے گولیاں چلنے اور پھر کچھ لوگوں کے باہر جانے کی آوازیں سنی، جس سے انہیں کچھ حد تک اندازہ ہوا کہ حالات غیر معمولی ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ جب میں کمرے میں داخل ہوا تو دیکھا سارا کمرہ خون میں لال ہو چکا تھا۔ میں خود اپنے ہوش و حواس کھو چکا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کروں۔ بظاہر یہی لگ رہا تھا کہ 12 کے 12 لوگ مر چکے ہیں۔ 9 پاکستانی شہریوں کی اس واقعے میں شہادت ہوئی۔ ایران کے وزیر خارجہ 29 جنوری کو پیر والے دن پاکستان آ رہے ہیں، اسلام آباد آ رہے ہیں، اور اسی دن کابل میں ایک غیر معمولی اجلاس منعقد ہو رہا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ اس اجلاس سے کیا برآمد ہوتا ہے، پاکستان اور ایران کی بات چیت سے کیا برآمد ہوتا ہے، اور خصوصاً پاکستان اور افغانستان کے جو معاملات ہیں وہ کس طریقے سے ٹھیک کیے جا سکتے ہیں۔ آپ نے اگر میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ایک بار پھر درخواست ہے کہ میرا چینل سبسکرائب کیجیے، تاکہ آپ کو پاکستان کے اندرونی حالات کے ساتھ ساتھ پاکستان کے ارد گرد جو کچھ ہو رہا ہے ان سارے حوالوں سے آگاہی ملتی رہے۔ بہت شکریہ۔